चाचा साइकिल पर कपड़ा बेचता था। अक्सर मुझे भी अपने साथ साइकिल के अगले डंडे पर बिठा लेता और गली गली जाकर कपड़ा बेचता। लेकिन एक रोज चाचा मुझे एक कोठी में ले गया। मुझे कोठी में भेजकर चाचा खुद बाहर ठहर गया। मैं अंदर गई तो मुझे बेहतरीन खाना पेश किया गया, मगर थोड़ी देर बाद मेरे होश उड़ गए जब कोठी के अंदर। देखो, मेरी मदद करो, मुझे जाने दो, खुदा का वास्ता है। मैं पिंजरे में पड़ी पड़ी अकड़ गई थी। यहाँ शदीद सर्दी थी और अंधेरा था, और अंधेरा मुझे कब्र की स्याही जैसा लग रहा था। यहाँ से निकलना मेरे लिए नामुमकिन था। मुझे अभी तक समझ नहीं आया था कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी मुझे यूं सजा मिली थी। आज मुझे तीसरा दिन था इस पिंजरे में कैद हुए, और मैं पल पल मर रही थी। मैंने उस छोटे बच्चे को जब वो खाना देने आया तो मिन्नतें करने लगी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि खुदा का वास्ता मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैंने उस बच्चे की आंखों में बेबसी देखी थी। वो मेरे लिए कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मैं सदाएं दे रही थी। क्या मैं कोई जानवर थी जिसे पिंजरे में यूं कैद किया गया था? और ये लोग कौन थे? या अल्लाह, मेरी मदद कर। मैंने रोते रोते अल्लाह को पुकारा। मुझे अब इस वक्त पर अफसोस हो रहा था जब मैंने चाचा पर अंधा एतबार किया, और मेरे चाचा ने मेरे साथ ये क्या किया था। मुझे कुएं में धकेल दिया। मैंने घुटनों में सर छुपा लिया और रोने लगी। माजी की तमाम बातें किसी फिल्म की तरह जहन के पर्दे पर उभरने लगी। मैं आपको बताती हूँ, ऐसी मैंने कौन सी गलती की थी जिसकी सजा मुझे यूं मिल रही थी। मेरा नाम उल्फत है और मेरी उम्र 17 साल है। मैंने जब से होश संभाला चाचा को अपने माँ बाप के तौर पर सामने पाया। चाचा ने ना तो शादी कर रखी थी और ना ही उसकी कोई औलाद थी, और ना चाचा किसी लड़की में दिलचस्पी लेते थे। चाचा सारा दिन मेहनत मजदूरी करते और मेरा ख्याल रखते। चाचा मुझे अपनी बेटियों की तरह पाल रहे थे। शायद इतना ख्याल तो मेरे सगे माँ बाप भी मेरा ना रखते जितना चाचा रख रहे थे। चाचा सारा दिन जो काम करते, उससे जो पैसे मिलते, रोज आते हुए मेरे लिए अच्छा खाना लेते और ढेरों खिलौने मेरे सामने लाकर रख देते। मैं थोड़ी बड़ी हुई, जब मेरी उम्र स्कूल जाने की हुई तो चाचा ने मुझे स्कूल नहीं भेजा। यूं भी उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मुझे स्कूल का कुछ पता नहीं था। पहले पहले चाचा मुझे गोद में उठाकर बाहर ले जाते, किसी दिन दुकान पर, जहां से मैं अपनी पसंद के खाने पीने की चीजें लेती। दुकान वाले अक्सर चाचा को कहते कि वो बड़ा नेक काम कर रहा है जो मुझे यूं पाल रहा है, वरना आजकल कौन अपने भाई के बच्चों को यूं ख्याल रखता है। आजकल तो बाप माँ के मरने के बाद दूसरी शादी कर लेते हैं और अपने सगे बच्चों को भूल जाते हैं। और यहाँ एक चाचा ऐसा था जिसने शादी ही नहीं की थी, बल्कि किसी औरत की तरफ देखा भी नहीं था। चाचा लोगों की बात का जवाब यूं देता कि अल्लाह ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है, अगर मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। मोहल्ले के सभी लोग चाचा की बहुत इज्जत करते थे। अक्सर मोहल्ले की औरतों ने कहा कि अपनी भतीजी को हमारे घर भेज दिया करो, बाकी बच्चों के साथ रहेगी तो दिल लगा रहेगा। लेकिन चाचा दूसरों की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देते। चाचा ने कभी मुझे किसी के घर जाने नहीं दिया। यहाँ तक कि मेरी बीमारी में कोई औरत अगर मेरा हाल पूछने आती तो चाचा उसे अंदर ही नहीं आने देते। पहले पहले मुझे इन बातों की समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, ना चाहने के बावजूद भी मेरे जहन में अजीब व गरीब सवाल उठने लगे। जब मैं 10 साल की हुई तो चाचा ने मोहल्ले में परचून की दुकान बना ली। चाचा मुझे भी अपनी दुकान में साथ ले जाता और कहता, जो खाना है खा लो। वापस आकर चाचा खुद ही खाना बनाता। चाचा ने कभी मुझे पानी भी खुद नहीं लेने दिया था। अगर मेरी कोई सहेली होती या मैंने जिंदगी में चाचा के अलावा किसी और से बात की होती तो मुझे जरूर पता चलता कि चाचा थोड़ा अजीब था, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैंने तो किसी भैंस बकरी की तरह जहां चाचा बिठाते बैठी रहती। वक्त नहीं रुकता, गुजरता रहता है, और मेरा वक्त भी ऐसे ही गुजरता गया। मैं 15 साल की हो गई थी। जाने क्या जादू था, मैं दिन ब दिन बहुत खूबसूरत होती जा रही थी। जब भी आईने में खुद को देखती तो एक अजीब सा एहसास होता। ये उम्र ऐसी होती है कि इंसान सिन में मुखालिफ की जानिब खिंचा चला जाता है। और कभी चचा के साथ बाहर आते जाती मेरी नजर किसी लड़के पर पड़ती तो मेरे अंदर अजीब सी हलचल मच जाती। मेरा अब दिल करता था मैं किसी से बात करूं, कोई मुझे सुनने वाला हो। मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, पर यहाँ कोई मेरी सुनने वाला नहीं था। चाचा ने जब देखा कि मोहल्ले के एक दो लड़के अक्सर हमारे रास्ते में खड़े होते हैं, तो चाचा ने मुझे नकाब कराना शुरू कर दिया। लेकिन हुस्न तो ऐसी चीज है कि छुपाया नहीं छुपता। जब मैं काली चादर का नकाब करके बाहर निकलती तो मेरी निगाहें जिस पर भी उठती उसे पत्थर का बुत बना देती। चाचा इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान था। जाने से क्या चीज परेशान कर रही थी। चाचा मुझे अकेला नहीं छोड़ता था।
ایک دن میں دکان پر بیٹھی تھی کہ اچانک محلے کا ایک آدمی آیا اور چچا سے کہنے لگا کہ میں تمہاری بھتیجی کا ہاتھ مانگتا ہوں اپنے بیٹے کے لیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس تمہاری بھتیجی ہی چاہیے۔ یہ بات سن کر چچا کے چہرے پر ناگوار تاثرات ابھرے، جسے چچا چھپا گیا اور آدمی سے بولا کہ یہ میری بھتیجی نہیں بیٹی ہے اور ابھی بہت چھوٹی ہے، میں جب اس کی شادی کروں گا تو ضرور سوچوں گا۔ وہ شخص چلا گیا۔ وہ اسی لڑکے کا باپ تھا جو اکثر ہمارے راستے میں کھڑا ہوتا تھا۔ اس کے بعد چچا کا موڈ بگڑ گیا۔ چچا مجھے لے کر گھر آیا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میں نے تو کبھی چچا کے علاوہ کسی انسان سے بات بھی نہیں کی تھی اور چچا سے بھی مشکل سے دن میں 2-4 جملے بولتی تھی۔ چچا کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں گئی۔ میں نے پوچھا کہ چچا آپ پریشان کیوں ہیں؟ یہ سنتے ہی چچا آ کر میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا میری بات غور سے سنو، تم کسی اور کی امانت ہو، تم غلطی سے بھی کسی اور کو مت سوچنا۔ تمہارا منگیتر ملک سے باہر گیا ہے، جب وہ واپس آئے گا میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا، پر تب تک مجھے تمہاری حفاظت کرنی ہے۔ چچا کی آدھی میری بات میری سمجھ میں آئی اور آدھی نہیں، لیکن چچا کے چہرے پر میں نے خوف، غصہ اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات دیکھے۔ میں نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے بھوک لگی تھی۔ چچا نے کہا آؤ کھانا کھا لیتے ہیں۔ آج تک چچا نے مجھے کبھی اکیلے گھر میں نہیں چھوڑا، لیکن پھر چچا رک گیا۔ چچا نے مجھے کہا آج تم گھر میں رکو، میں لے کر آتا ہوں۔ مجھے حیرانی ہوئی، پر چچا مجھے اکیلے گھر میں چھوڑ کر چلا گیا۔ چچا کے جانے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں آزاد ہو گئی ہوں۔ ابھی میں اس آزادی کو محسوس کر ہی رہی تھی کہ اچانک شور کی آواز ابھری۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو صحن کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا ڈبہ پڑا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں ڈرتے ڈرتے وہ ڈبہ اٹھایا اور اسے لے کر اندر آ گئی۔ وہ ڈبہ پوری طرح سے پیک تھا۔ میں اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ ابھی میں اسی کام میں مصروف تھی کہ اچانک اوپر سے چچا آ گیا۔ میں تو اتنی ہوشیار بھی نہیں تھی کہ اسے چھپا دیتی۔ وہ ڈبہ دیکھ کر چچا کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ اس نے مجھ سے ڈبہ یوں چھینا جیسے اس میں کوئی کالا زہریلا سانپ ہو جو مجھے ڈس لے گا۔ چچا کے چہرے پر بہت غصہ تھا، پر چچا نے مجھے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا پوچھا کہ ڈبہ کہاں سے آیا۔ میں نے سچ سچ بتا دیا۔ اس کے بعد چچا نے ڈبہ کھولا۔ اس میں ایک چھوٹا سا موبائل فون تھا اور ساتھ میں ایک خط تھا۔ مجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ چچا نے وہ خط پڑھا اور چچا کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، لیکن پھر بھی چچا نے مجھے ایک لفظ نہیں بولا۔ رات ہوئی، میں اپنی روٹین کے مطابق کھانا کھا کر سو گئی۔ صبح جب اٹھی تو چچا کے چہرے پر بڑا سکون تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہا کہ آؤ ناشتہ کر لو، اور تبھی محلے سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک دم ہی شور سمجھ گیا۔ چچا بھی باہر چلا گیا۔ رونے کی آوازیں میرا دل دہلا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد چچا نے واپس آ کر بتایا کہ محلے کے ایک نوجوان لڑکے کو کسی نے بے رحمی سے رات قتل کر دیا ہے۔ مجھے افسوس ہوا، پر میں کسی بارے میں نہیں جانتی تھی۔ چچا آج کل خوش رہنے لگا تھا۔ ایک دن وہی آدمی جس سے میرا رشتہ مانگا تھا دکان پر آیا اور چچا کے گلے لگ کر رو پڑا۔ اس وقت میرا دل زور سے دھڑکا جب مجھے پتا چلا کہ اس کا وہی بیٹا قتل ہوا ہے جس کے لیے اس نے میرا رشتہ مانگا تھا اور جو میرے راستے میں کھڑا ہوتا تھا۔ میرے دل کو ایک عجیب سی اداسی نے گھیر لیا۔ اور پھر ایک دن چچا نے مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی اور کہنے لگا یہ ہے تمہارا ہونے والا شوہر، بس تم نے آج کے بعد اس کا سوچنا ہے۔ تصویر میں موجود وہ لڑکا بہت وجیح تھا۔ میرے دل نے انگڑائی لی اور میرے دل میں عجیب سے نرم و گرم جذبات ابھرے۔ ابھی میں سوتے جاگتے تصویر کو دیکھتی رہتی اور اس سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ اب وہی میرا سب کچھ تھا۔ اس کے بعد چچا نے کپڑا بیچنا شروع کر دیا۔ چچا نے پرچون کی دکان کو ختم کر دیا۔ چچا نے ایک سائیکل لے لی اور دوسرے شہر جا کر گھر گھر کپڑا بیچنا شروع کر دیا۔ چچا جب بھی کپڑا بیچنے جاتا مجھے اپنے ساتھ سائیکل پر بٹھا لیتا، لیکن پیچھے نہیں بلکہ آگے سائیکل کے باریک سے ڈنڈے پر۔ پیچھے چچا کپڑوں کی گٹھری لاتا اور صبح سے شام تک چچا سائیکل بھگاتا رہتا۔ باریک سے ڈنڈے پر بیٹھنا میرے لیے بہت مشکل تھا، پر چچا کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ لوگ ہمیں دیکھتے اور ہمارا مذاق اڑاتے، لیکن چچا کے سر پر جوں تک نہ رینگتی۔ وقت گزرتا گیا پر چچا نے مجھے اکیلا نہ چھوڑا۔ چچا ایک دن کپڑا بیچتا اور ایک دن چھٹی کرتا۔ میں 17 سال کی ہونے والی تھی۔ سردیوں کے دن تھے۔ چچا مجھے لے کر ایک بہت دور ویران علاقے میں بنی اس حویلی میں لے گیا۔ حویلی اتنی بڑی تھی کہ اس کو دیکھ کر میں ساکت رہ گئی۔ وہاں نہ اور کوئی گھر تھا نہ انسان۔ چچا خود اندر چلا گیا اور مجھے باہر سائیکل کے پاس چھوڑ دیا۔ شاید چچا کو یقین تھا کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی اور نہ ہی کوئی انسان یہاں مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد چچا واپس آیا۔ چچا کے چہرے پر عجیب چمک تھی۔ چچا مجھ سے کہنے لگا یہ تمہارے ہونے والے شوہر کا گھر ہے، وہ واپس آ گیا ہے، تم اندر جاؤ، میں یہ کپڑا دے کر آتا ہوں۔
ہونے والا شوہر کا نام سن کر میرے دل کی حالت عجیب ہو گئی۔ میں ہولے ہولے قدم اٹھاتی اندر چلی گئی۔ اندر سے وہ محل بہت ہی خوبصورت تھا۔ اندر کوئی نہیں تھا۔ چاروں جانب بڑی بڑی تصویریں اور پرانا فرنیچر جمع تھا۔ وہ حویلی نما محل کافی پرانا تھا۔ میں ایک جانب کھڑی ہو گئی، تبھی پیچھے سے آہٹ ابھری۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میرے سامنے میرا ہونے والا شوہر کھڑا تھا۔ وہ تصویر سے کئی گنا زیادہ حسین تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ میں کتنے ہی لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر بے قرار سی ہو کر اس کی جانب بڑھی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا اور سر جھکا کر بولا کہ مالک آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اندر آئیں۔ مجھے اس کے رویے پر حیرانی ہوئی۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا میرا اس سے کیا رشتہ ہے؟ وہ مجھے بڑے سے ہال میں لے گیا جہاں بڑی سی میز پر رنگ برنگا کھانا پڑا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کھانے کو کہا۔ وہ یوں لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں ایک پہرے دار ہو۔ مجھے بھوک بھی لگی تھی۔ میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ وہ لڑکا مجھے الجھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی میں ادھر ہی بیٹھی تھی کہ بھاری بوٹوں کی آواز ابھری۔ جب میں نے دیکھا تو ایک اونچا لمبا 40-45 سالہ شخص وہاں موجود تھا۔ اس نے شاہی قسم کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ماتھے پر تلک لگا ہوا تھا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی کہ یہ کون تھا۔ کبیر ہماری دلہن کو حمام میں بھیج دو، آج ہم اس کے ساتھ خوبصورت رات منائیں گے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ آدمی جو حویلی کا مالک لگ رہا تھا میرے قریب آیا اور اپنے انگوٹھے سے میرے گال کو چھوا۔ میں ایسی ملائم خوبصورت کبھی نہیں تھی۔ میں گھبرا کر اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھنے لگی، لیکن وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ اب میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ یقیناً میرے ساتھ کچھ برا ہوا تھا۔ تبھی 2-3 لڑکیاں وہاں پر آ گئیں اور مجھے اٹھا کر لے جانے لگی۔ میں اس لڑکے کو مدد کے لیے بلا رہی تھی جو میرا منگیتر تھا، پر اسے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ مجھے اچھے سے تیار کیا گیا۔ میرے حسن کو 4 چاند لگ چکے تھے۔ مجھے ایک بڑے سے خوف زدہ کمرے میں بٹھا دیا گیا، جبکہ میں چیخنے چلانے لگی کہ میرے چچا کو بلاؤ۔ میرا شور سن کر وہی لڑکا وہاں آیا جو میرا منگیتر تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں پھٹ پڑی کہ تم کیسے انسان ہو، اپنی ہونے والی بیوی کو کسی اور مرد کے حوالے کر رہے ہو۔ وہ میری بات سن کر چونک گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ کر میں رونے لگ گئی۔ وہ چلتا اور میرے قریب آیا اور کہنے لگا، جو ہونے لگا ہے خاموشی سے برداشت کرو۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ ملازمائیں بھی جا چکی تھی۔ چچا پلٹ کر نہ آیا اور میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے میں لگی تصویروں سے واضح تھا کہ اس حویلی کا مالک ہندو تھا اور یہ حویلی کافی پرانی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے کمرے سے نکال کر ایک تہہ خانے کے پنجرے میں قید کر دیا گیا، جہاں اب میں اس بچے کی منتیں کر رہی تھی۔ میں نے اس بچے سے کہا کہ اس کبیر نامی لڑکے کو بلا کر لاؤ یا اسے بتاؤ کہ میں اس کی منگیتر ہوں۔ وہ چلا گیا اور میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ دراصل میں جس شخص کی قید میں تھی وہ ہندو تھا اور شیطان کا پجاری تھا۔ وہ 100 سال کا تھا، لیکن وہ صرف 40 سال کا لگتا تھا۔ پچھلے 70 سالوں سے ہر 17 سال بعد وہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ سہاگ رات مناتا تھا جس کو کبھی کسی نے چھوا نہ ہو، جو چاند کی 14ویں کو پیدا ہوئی ہو۔ اس کے بعد وہ اس لڑکی کی شیطان کو بلی دے دیتا۔ میں آخری شکار تھی۔ میرے بعد وہ امر ہو جاتا اور وہ آدمی میرا چچا نہیں تھا۔ اس نے انعام کے بدلے مجھے پالا تھا۔ میرے کاندھے پر عجیب سا نشان تھا۔ بلی دی جانے والی ہر لڑکی کے کاندھے پر یہ نشان ہوتا تھا۔ میرے ماں باپ کو مار دیا گیا تھا اور مارنے والا وہ شخص تھا جو میرا چچا بنا ہوا تھا۔ اس نے ہی محلے کے لڑکے کو قتل کیا تھا، اور وہ کبیر میرا منگیتر نہیں تھا بلکہ وہ اس ہندو مالک کا ملازم تھا۔ میں روتی رہی، لیکن رات کے کسی پہر وہاں کبیر آیا۔ اس نے مجھے گرم کمبل اڑایا اور کہنے لگا کہ آج تم 17 سال کی ہو چکی ہو۔ آج کے دن تمہاری بلی دی جانی تھی، لیکن میں نے جھوٹ بولا کہ ابھی 17 سال ہونے میں 3 دن باقی ہیں۔ تم صبر کر لو۔ میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ میں 2 دن میں کچھ ایسا انتظام کرتا ہوں کہ اس شیطان کو مار سکوں، پھر تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ وہ چلا گیا اور میں انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک 2 دن کے بعد جب میری بلی دی جانی تھی، اچانک حویلی میں آگ لگ گئی، لیکن کبیر نے بتایا کہ حویلی کا تہہ خانہ محفوظ رہے گا، یہاں تک آگ نہیں پہنچتی۔ شاید آگ نے پوری حویلی کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، پر میں ابھی تک یہیں قید تھی اور جانے کتنے دن قید رہی۔ بھوکی پیاسی میں موت کے قریب پہنچ گئی جب وہاں کبیر آیا۔ وہ جلا ہوا تھا اور شاید اسپتال سے اٹھ کر آیا تھا۔ اس سے مجھے باہر نکالا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا میں بھی ہندو تھا۔ پھر میں ایک بزرگ سے ملا اور اس سے سب کچھ بتا دیا۔ اس شیطان کو مارنا آسان نہیں تھا، پر بزرگ نے مجھے جیسے کرنے کو کہا میں نے کیا، اور دیکھو وہ مارا گیا۔ اب تم آزاد ہو۔ میں اس سے لپٹ گئی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میری زندگی بالکل بدل چکی تھی۔
چچا اس لڑکے کے قتل میں پکڑا گیا تھا، کبیر مسلمان ہو گیا تھا اور ہم نے نکاح کر لیا تھا۔ اس شیطانی ہندو سے ہماری جان چھوٹ چکی تھی۔ میں سوچتی تھی میری زندگی بے مقصد تھی، پر میں اس کی موت کا باعث بنی۔ یہی میرا مقصد تھا، اور اب میں خوش تھی، چاہے میری پچھلی زندگی کتنی ہی خوفناک کیوں نہ تھی، پر اب سکون تھا۔